कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात हुई, मगर इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ किसी बात के ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका और नेतन्याहू की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि ईरान पर हमला करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मुस्तरद करते हुए ईरान के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी। मगर इन मुज़ाकरात के साथ साथ ईरान पर फौजी दबाव बरकरार रखने के लिए पेंटागन ने एक और बहरी बेड़े को मशरिक़ वुस्ता जाने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। जंग के साए में होने वाले ये मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के कोरे जवाब के बाद नेतन्याहू की अगली चाल क्या होगी, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम वी विल डिस्कस सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखने में आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से कबल बानी तहरीक इंसाफ की आंखों का मुआयना करवाने और उनके बच्चों से उनका राब्ता करवाने के हवाले से हुक्म जारी कर दिया है और कल पेश की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बानी तहरीक इंसाफ की दाईं आंख 85% जाया हो चुकी है। क्या खराबी सेहत बानी की रिहाई की वजह बन सकती है, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस बांग्लादेश में आज आम इंतखाबात हैं और अगला वज़ीर आज़म बांग्लादेश का कौन होगा और अगली आने वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। इन तमाम इश्यूज़ पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। डोनाल्ड ट्रंप की कल मुलाकात थी नेतन्याहू से, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि नेतन्याहू कुछ ना कुछ जो है वो अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी बात के ऊपर कायम है, ऐसा क्यों? पहली बात तो यह कि मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उसके अंदर से घुंडी जो है वो पकड़ ली है जी। ये पहली मर्तबा है कि नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गए हों और अपनी बात मनवा के ना आए हों, बल्कि शटअप कॉल लेके आए हों। मेरे नज़दीक डिप्लोमेटिक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ट्रंप का नेतन्याहू को ये कहना है कि नो, देयर विल बी नो वॉर, प्रेफरेंस विल बी टू डील विद ईरान जी। ये पहली मर्तबा है कि इतना कोरा जवाब मिला है नेतन्याहू को अमेरिका में। एक तो इसकी वजूहात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम आएंगे इसके ऊपर भी, लेकिन ये पहली बार है कि उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात को प्रेफरेंस देंगे, मुज़ाकरात के ज़रिए ही ईरान के साथ पहुंचा जाएगा किसी एग्रीमेंट के ऊपर। और आपने नोट किया कि खुद यानी ट्रंप जो है उन्होंने भी एक बैकफुट इख्तियार की है और वो भी ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ईरान इस दफ़ा सीरियस है, बहुत माकूल रवैया इख्तियार किया हुआ है ईरान ने। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये बात जो हम इतने हफ्तों से कह रहे थे और हमारी कोई सुन नहीं रहा था कि जंग नहीं होनी, अमेरिका अटैक नहीं करेगा, अब उसके नुमायाँ खद्दो खाल नज़र आना शुरू हो गया आपको। ठीक है जी, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ईरान का मौक़िफ़ एक बार फिर साबित हो गया है कि वो ज़्यादा ठीक था, वो उसके ऊपर डटा हुआ था और उसने बिलाखिर वो अपना मनवा लिया है। नेतन्याहू यही संदेशा लेके गए थे कि मिसाइलों की बात ज़रूर कर लें, मिसाइलों ने हमारा बेड़ा गर्क पिछली दफ़ा भी किया था, वो इस दफ़ा भी करेगा। इस दफ़ा तो तादाद वैसे ही दुगनी हो गई है और 300 ऐड कर रहे हैं ना हर महीने उसमें 300 का इजाफा हो रहा है। तो जो टाइम मिलता जाएगा ईरान इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये जनाब कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस मरतबा ईरान का रवैया ज़्यादा ज़िम्मेदाराना और माकूल है। ये बात उन्होंने बगैर किसी जवाज़ के तो कही नहीं होगी। अब ये जवाज़ कहाँ से पैदा हुआ है? अब चलते हैं हम उस बैक डोर डिप्लोमेसी की तरफ, जिसके नतीजे में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट के अंदर वो सारी उस बैक डोर डिप्लोमेसी की वजह से हैं, क्योंकि सरफेस पर तो भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ ना। आप देखिए क्या क्या हुआ, बोर्ड ऑफ पीस बन गया, जंगबंदी हो गई, कुछ लोग उसके रुकन बन गए हैं, 27 के करीब हो गए, पहले तो 19 थे। तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है लगता है कि बहुत इफेक्टिव है और आई हैव माई रिजर्वेशन के इसके अंदर पाकिस्तान भी जो है वो शामिल है। ठीक है, वो किस लेवल के ऊपर है, कौन कर रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये छुपेगी नहीं बात, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का रोल इसमें है। इसलिए कि ईरान मेरा नहीं ख्याल कि और किसी से बात करने के लिए तैयार होगा। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तुर्की से तो उन्होंने अपने यानी शिफ्ट करा दिया वेन्यू, बाकियों को कह रहे हैं हम हमला करेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो किसकी सुनेगा वो? हिंदुस्तान से वैसे उनके ताल्लुकात की नौयत जो है वो आपके सामने है, अभी हाल ही में जो कुछ हुआ था उस जंग में, जून में जो हुई थी। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब देखना ये है व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या है? आगे ये है कि अगर मुज़ाकरात का फैसला इसी हफ्ते में हो जाता है, जैसा कि पहले हमें पिछले मुज़ाकरात के आखिरी दिन बताया गया था, that means some rapid development is going to take place in Middle East, और which as I said वो यानी पॉजिटिव तरफ होगी, वॉर की तरफ वो नहीं जाएगी।
اچھا جی، اب آج جی ٹرمپ کا یہ لب و لہجہ دیکھ کر نیتن یاہو نے بھی کلابازی کھائی فوری طور پہ. انہوں نے کہا کہ اچھا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کم از کم ان کا نیوکلیر پروگرام تو روکے. تو وہ بھی اب میزائل کی بات نہیں کر رہے ہیں. بالکل، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ کیسے آئی ہے بخاری صاحب؟ دیکھیں نا، جب آپ کو یہ لگے کہ اگلا آدمی جو ہے میری سن ہی نہیں رہا ہے تو آپ کو بھی تو فیس سیونگ چاہیے نا. ایک ڈپلومیٹک ورلڈ میں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ پوزیشن لے لیتے ہیں تو اس سے واپس جانے کے لیے پھر آپ کو بہت کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ایک کمپرومائز ہے فرام نیتن یاہو کہ انہوں نے گئے تھے وہ میزائلوں کو انکلوڈ کرانے کے لیے، اور اب وہ بھی اکتفا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ نیوکلیر پروگرام پہ کوئی سمجھوتا کرے تاکہ جان چھوٹے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب، لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ اسی طرح سے امریکہ اور ایران مذاکرات کر رہے تھے اور اسرائیل کی بات نہیں مانی جا رہی تھی تو اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا خود. اب بھی کیا ایسا کوئی پیٹرن ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کی آزادی برقرار رہے اور وہ اگر ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ تنہا بھی یہ کر سکے. دیکھیے، میں آپ کو بہت شگاف الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، ایران نیور وانٹڈ ٹو ایلیمینیٹ اسرائیل فرام دا فیس آف ارتھ. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس ملک کو جینے نہیں دیں گے، ان کی زندگی حرام کر دیں گے. انہوں نے کیا کہا کہ آپ لبنان کے ساتھ بیہیو کرنا شروع کریں، آپ سیریا کے ساتھ بیہیو کریں، آپ اور جارڈن کے ساتھ بیہیو کریں، آپ حماس کے ساتھ بیہیو کریں. غزہ اسرائیل کے باپ کا تو نہیں تھا نا جس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ. بالکل. تو ایران کا موقف تو ٹھیک تھا، اصولوں پر مبنی تھا. وائلیشن کس نے کی؟ اسرائیل نے. تو اب ہزیمت کس کو اٹھانی چاہیے اور اٹھانی پڑے گی؟ اسرائیل کو. دیر از نو ڈاؤٹ، میرے ذہن میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دوسری طرف کا موقف دیکھیں. وہ جو علی خامنائی کے مشیر ہیں، علی شمخانی، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت ہماری ڈیڈ لائن ہے. دیر از نو کوسچن آف ٹاکنگ آن اٹ. اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ موقف ہے لاریجانی کا. لاریجانی جو ہے نا اٹامک جو ان کا پروگرام ہے اس کے سربراہ رہ چکے ہیں فار اے لانگ ٹائم جی، اور ابھی بھی وہ اسی حوالے سے بہت ذمہ دارانہ پوزیشن پر ہیں. تو دونوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ میزائل والی باتیں تو اب آپ جائیں بھول. ہاں، ہم سے جو ڈیل کرنی ہے آپ نے وہ نیوکلیر کے حوالے سے ہوگی. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دھمکیوں کی سیاست اب آپ بند کریں. یہ دوسرا بیری بیڑا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے، بس اس سے ہم مروب ہونے والے ہیں ہی نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات نہیں بنتی آپ سے، آپ پہلا بلٹ فائر کر کے دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. انہوں نے بہت سیریسلی یہ بات کہی ہے کہ اگر معمولی سی جارحیت بھی ہوئی، یعنی ہوتا ہے نا جب ہوتا ہے نا دشمن کے ساتھ چھیڑخانی آپ کرتے ہیں، تو اس کو ہم فل فلج وار کا سگنل سمجھیں گے اور اسی طرح سے اس کو رسپونڈ کریں گے. یہ پوزیشن کسی ویک ملک کی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں آپ. اتنی بڑی سپر پاور سے آپ نے ماتھا لگایا ہوا ہے and you are speaking from the position of strength. تو کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو جواز ہے اس کا یا نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ اب بالکل حملے کا کوئی جو ہے وہ آپ کو امکان نظر نہیں آتا. تو جب نیتن یاہو یہ مطالبہ لے کر گئے تھے، جب 29 دسمبر کو یہ ساری بات شروع ہوئی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ بغیر سوچے سمجھے اپنا پورا پیرافینیلیا لے کر پہنچ گئے مشرق وسطیٰ میں، کیا تب انہوں نے یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا کہ وہ نیتن یاہو کو ڈائریکٹلی نو کہہ دیتے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، میں نے آپ کو اس پروگرام میں اس فورم سے کئی مرتبہ بتایا کہ امریکہ نے ایک غلطی ہمیشہ کی ہے، چاہے پریزیڈنٹ بش ہوں، چاہے پریزیڈنٹ ریگن ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وار میں کود پڑتا ہے بغیر یہ سوچے کہ میں نکلوں گا کیسے. اب کیا ہے صورتحال؟ یہی صورتحال ہے نا کہ آپ نے بیری بیڑے بھی بھیج دیے، آپ نے یہ بھی بھیج دیا، اب یہ تو واپس کیسے جائیں گے؟ وہ جس فیس سیونگ کی بات میں کر رہا ہوں وہ اور کیا ہے. اگر جنگ نہیں ہوتی ہے یہ سب کچھ واپس جائے گا. ذرا منظر نامہ سوچیں ذرا آپ کہ کیا منظر ہوگا وہ. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ایران کے وزیر خارجہ کا ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مذاکرات میں رکاوٹ ڈالے. بالکل. کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کو یعنی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. ہمارا امریکہ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے ڈھونڈیں یہ کون ہے جو یہ حرکت کرتا ہے. تو مطلب کہنا کہ یہ ہے جتنے ڈپلومیٹک انڈیکیٹرز مجھے مل رہے ہیں یا جو وائبز مجھے وہاں سے آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کہ کوئی نہ کوئی امریکہ اور ایران کے بیچ نیوکلیر کے حوالے سے سمجھوتا ہونے والا ہے. بخاری صاحب، لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے امریکہ بھی سنجیدہ ہے، فیس سیونگ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن کچھ امریکی حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بالکل ایران پر اٹیک کرنے کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے. تو کیا یہ صرف ایک ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے سائیکولوجیکل وارفیئر ہے تاکہ اپنی مرضی کی کوئی ڈیل نکال لی جائے؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی کے ساتھ مقابلے کے منظرنامے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے چپس ہائی رکھتے ہیں تاکہ دوسرا فریق جو ہے مروب ہو کے، ڈر کے، خوف سے آپ کے ساتھ سمجھوتے پر، آپ کی مرضی کے پوائنٹس پر سمجھوتے پر آ جائے. لیکن ایرانین قوم مختلف ہے نا، ڈفرنٹ نیشن ہے. یہ
ان کی آپ سینچریز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, دے ول ڈائی, دے ول نیور بچ. یہ تو صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی. ترکی کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کا ایک بیان بھی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران دونوں, غور سے سنیے, امریکہ اور ایران دونوں معاہدے کے لیے لچک دکھا رہے ہیں. یعنی یہ فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ از نو جوک جی. وہ لچک دکھا رہے ہیں, مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نہ کسی طرح سے نیتن یاہو کی حرکتوں کی وجہ سے, یا آپ کو اعتبار تو ٹرمپ صاحب کا بھی نہیں ہے, صبح کچھ شام کچھ دوپہر کچھ ہوتے ہیں, اگر اس میں میزائل کا مسئلہ گھسیڑنے کی کوشش کی گئی تو مشرق وسطیٰ میں فل فلیج وار کو کوئی نہیں روک سکتا. اٹس اے ویری ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. بالکل. تو بخاری صاحب, نیوکلیر پروگرام کے اوپر تو ایران بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے اور امریکہ بھی تیار ہے, تو پھر کچھ اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکل پا رہا ہے؟ کیوں اب تک جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ دیکھیے, دشمنی اتنی ڈیپ روٹڈ ہے, ایک جنگ ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. غزہ ہو, چاہے بیت المقدس ہو, چاہے فلسطین کی ریاست ہو, یہ کئی دہائیوں پر محیط ہے. اس کا فیصلہ گھنٹوں میں نہیں ہو سکتا, سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا, اور کہیں نہ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ڈھونڈنا پڑے گا جو نہیں مل رہا ہے. اصل بیٹل جو اس وقت ہے, بیٹل آف نروز اینڈ بیٹل آف ورڈز, وہ ہے ٹو فائنڈ دا فرسٹ اسٹیپ ٹو موو ٹوورڈز این ایگریمنٹ which leads to peace in Middle East. جی بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے یا کوئی ڈیل نکالنے کے لیے نیتن یاہو کو, جو کہ ان کے بہت پرانے الائے ہیں, اس کو ناراض کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے اس کو یوں, میں اس کو دوسری طرح سے کہوں گا, وہ یہ کہ میں ٹرمپ ہوں, میں نے اتنا کچھ کر دیا تیرے لیے یار, تیرے لیے میں نے جنگ مسلط کر دی ایران کے اوپر, تیرے لیے بیڑے لے کے پتہ نہیں کیا کیا, وہ بس کرنا. مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر برتن کا منہ کھلا ہو تو اس میں منہ مارنے والوں کو بھی تھوڑی بہت شرم چاہیے کہ نہیں چاہیے. امریکہ ہیز ریئلی گون ٹو فار ٹو سپورٹ اسرائیل اینڈ نیتن یاہو. دیر ہیز ٹو بی اے لمٹ. لیکن بخاری صاحب, میرا مائنڈ اس کو اس طرح سے بھی پرسیو کر رہا ہے کہ آپ, دس کوڈ بی اے ٹریپ, کہ امریکہ ایٹ دا سیم ٹائم, جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا کہ ہاں جی ہم تو مذاکرات اور ڈیل کے بہت قریب ہیں, اسی طرح سے اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم تو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اور بیک ڈور کے تھرو اسرائیل کو یہ پرمیشن بھی دے دی ہو کہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل, پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل آئسولیشن میں اٹیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے اکیلے جنگ میں جو سبق سیکھا ہے, اگر امریکنز نہ آتے تو اسرائیل تو گیا تھا. جی نیتن یاہو کا پروگرام تو جاتا بقول شیر افضل مروت کے وڑ, اور یہ آلموسٹ اسرائیل وڑ گیا تھا. تو نیتن یاہو کی خوش قسمتی ہے کہ امریکہ نے بیچ میں کود کے اس کو بچایا ہے, بٹ نو سیکنڈ ٹائم. اس لیے کہ میں کل بھی کہہ رہا تھا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایران از ناٹ دیٹ ایران آف جون. اٹ ہیز چینجڈ اے لاٹ. اس کے پرپوزے نکل آئے ہیں, اس کے پیچھے سپورٹ ہے, اس کے پیچھے چائنا اور رشیا جیسی سپر پاورز کھڑی ہیں. دس از ناٹ ایزی. یہ بات چین اور روس دونوں نے بتا دیا کہ اف ایران از اٹیکڈ we will not sit as silent spectator. میں کل بھی کہا, پرسوں بھی کہا, ترسوں بھی کہہ رہا ہوں, بالکل یہ چیز روکے ہوئے ٹرمپ کو. تو یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں جو دھمکیاں نیتن یاہو دے رہے ہیں, ابھی تک تو یہی ثابت ہوا ہے, کیونکہ تینوں فریق جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں. ایران بھی خود خواہش کے ساتھ جنگ میں نہیں جائے گا, لیکن اس پر اگر مسلط ہوئی تو it will fight till the last soldier. بالکل. بخاری صاحب, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اسرائیل نے بالآخر بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اتنا ڈیلے, تقریباً 1 مہینے ڈیلے کیا گیا اس کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کے شامل ہونے پر شدید ریزرویشنز ہیں میری. somebody who is guilty of genocide, not declared by you and me, yes, but the International Court of Justice. One who is killer and murderer of 73,000 people, Palestinian people, and plus 170,000 people who are injured. اس کو آپ انصاف کی کرسی پہ بٹھا رہے ہیں جو بورڈ میں بیٹھ کے صحیح فیصلے کرے گا. پہلی بات تو ہے کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اسٹرانگلی اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں, اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ جو رکن ممالک ہیں اب تک جو 27 کے قریب ہیں, ان کو بھی اس کے اوپر objection کرنا چاہیے کہ نو, ہی شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو مینج غزہ. غزہ پر تو اس نے اگریشن کر کے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے ناجائز. ہاؤ کین ہی بی ممبر آف دیٹ بورڈ ٹو برنگ پیس؟ ول ہی برنگ پیس دیر؟ No, he will never bring peace because he doesn't believe in peace for Muslims. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب, اسی حوالے سے محمود عباس کا یہ موقف ہے کہ جو مغربی کنارے میں اسرائیل کی کارروائی ہیں, ان سے ڈونلڈ ٹرمپ جو پیس پلان لے کر آئے ہیں اور جو غزہ کے اندر امن اور استحکام کی بات کر رہے ہیں,
اسرائیل اس کو سیبوٹاج کر ایک سکتا ہے. تو بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ کہاں چھپے ہوئے تھے جو اتنی دیر کے بعد نکلے ہیں کہیں سے. اسی لیے سارے ان کو کہتے تھے کہ وہ امریکن سٹوج ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آوازیں تو اب ابھر رہی ہیں. یقینی طور پر ویسٹ بینک کے سٹیٹس کو، وہاں کے ماحول کو اگر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی، دیٹ ول بی اے فائر، دیٹ ول بی فلیم دا ہول مڈل ایسٹ. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے اپنے ٹرمپ نے اس کی مخالفت کی، سٹارمر نے اس کی مخالفت کی، 8 مسلمان ممالک نے اس کی مخالفت کی، فلسطین کی اتھارٹی کے جو صدر ہیں ان کا بیان آپ نے سن لیا ہے. ہاؤ کین یو گو اگینسٹ دا ول آف دا پیپل؟ ہاؤ کین یو گو اگینسٹ دا نارمز؟ ہاؤ کین یو گو اگینسٹ دا انٹرنیشنل لا؟ ہاؤ کین یو ڈو ایوری تھنگ فار دیٹ نیتنیاہو؟ تو آئی ڈونٹ تھنک دا سچویشن از دیٹ. اگر غزہ کے اوپر اس نے ویسٹ بینک پہ اس نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو نیتنیاہو ول ہیو اے پے ویری ہیوی پرائز فار دیٹ. بالکل. بخاری صاحب، آپ کو اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی رفٹ ہے. نہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی بات مان رہے ہیں اور وہ بھی اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپس پلان چل رہے ہیں. آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اسرائیل ایک تفیلی ملک ہے، اسرائیل کی سروائیول ہی 2 گھنٹے کے لیے ممکن نہیں اگر امریکہ اس پر سے ہاتھ اٹھا لے. دیئرفور اسرائیل کی کوئی بھی لیڈرشپ ہو، کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، نیتنیاہو ہو، کوئی ہو، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ناراض کرنا امریکہ کو. تو الٹیمیٹلی ٹرمپ جو ہے وہ پرویل کرتے ہیں دنیا کے اوپر تو اپنی قوت کے بل بوتے پر، لیکن یہاں پر وہ ان کو صرف شٹ اپ. میں نے کہا نا کہ آج یہ بیان جو ہے ٹرمپ کا کہ نو وی ول ناٹ گو فار وار، وی ول پریفر پیس، یہ تو بہت بڑی شٹ اپ کال ہے. میں نے تو اس کے لیے اصطلاح یہ استعمال کی ہے کہ اٹس اے شٹ اپ کال ٹو نیتنیاہو کہ بس انف از انف. بالکل. بخاری صاحب، کس طرح کی ڈیل آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بٹوین امریکہ اینڈ ایران؟ میرے خیال سے ایران ول اگری کہ میں اتنے % جو افسودگی ہے یورینیم کی، اس کو 60% سے اتنے % پر لے آتا ہوں، وچ واز ارلیئر ڈیسائیڈڈ 3.6%. 3.6% آپ کو چاہیے اپنے پیسفل پرپسز کے لیے. آپ اس سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے میڈیسن پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں ایگریکلچر میں استعمال ہو رہی ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی. نیوکلیر ٹیکنالوجی تو بہت ساری جو وہ پیسفل پرپسز کے لیے جتنی ہے وہ اتنے پہ راضی ہو جائے گا، لیکن اس کو ختم کرنے پہ راضی نہیں ہوگا کبھی بھی. بخاری صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ نیوکلیئر ایران پاکستان کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہماری تو خواہش یہ ہے، ہم پر الزام کیا ہے؟ میں آپ کو اگر تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو ہم پر تو سب سے امریکہ کا یہ تھا کہ ہم نے دیا اس کو نیوکلیر ٹیکنالوجی ایران کو. پتہ نہیں یہ پورا سچ ہے یا نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں، لیکن کیا آسمان سے اتری ہے؟ وہاں کہیں سے تو آئی ہے نا. تو ہم اگر نہ چاہتے تو یہ تو ابتدائی نہیں ہو سکتی تھی. آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں اس سے آگے کھل کے بولوں؟ بخاری صاحب، میں سمجھ تو رہی ہوں، لیکن سوال اب بھی میرا ادھر برقرار ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جو ہمارے نیوکلیر سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر، کاہے کے لیے اتارا گیا تھا ان کو کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کی قیادت سے؟ یہی الزام لگایا تھا نا امریکہ نے کہ انہوں نے دی ہے وہ ٹیکنالوجی. آگے چلیں، اس سے آگے نہ جائیں. جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. لیکن اس کے ساتھ علی شمخانی کے بیانات اور ایرانی وزیر خارجہ کے بیانات کہ ایران کوئی پھانسیاں نہیں دے رہا، کوئی عدالتی کارروائی نہیں کر رہا. دیکھیے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. پہلے تو یورپ نے مسنومر یہ کیا کہ 30,000 بندہ مارا گیا ہے. 30,000 لاشیں چھپانا آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بولا گیا، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان میں سے 2,500 لوگ خود ایرانین اتھارٹیز نے چھوڑ دیے ہیں، جنہوں نے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی میں نہیں آئیں گے. ابھی کسی کو پھانسی نہیں دی گئی ہے. مقدمات چلیں گے ضرور اس کے اوپر. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے. جنہوں نے اس سازش کا حصہ جو بنے ہیں انہیں سزائیں ضرور ملیں گی. ابھی فی الحال ڈیفر ہو گئی ہیں، لیکن کیسز ان کے اوپر چلیں گے. لیکن پھانسیوں والا سلسلہ جو ہے نہ شروع ہوا تھا، نہ ابھی وہ شروع ہونے کا کوئی امکان ہے. ٹرائل تو لمبے چلتے ہیں نا، ٹرائل تو مطلب ایک دن میں ختم نہیں ہوتے. لیکن بخاری صاحب، یہ تو ایران کا انٹرنل میٹر ہے. ہاؤ ڈز امریکہ کیوں اس میں انوالو کر رہا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل مامے ہیں کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ان کی مرضی کو دخل ہونا چاہیے. بھائی کیوں ہونا چاہیے؟ ہو آر یو؟ تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ انڈیپینڈنٹ اسلامک کنٹری جو ہے اس کو اپنے اندرونی افیئر اپنی مرضی سے چلانے چاہیے. میں پوچھتا ہوں ٹرمپ سے کہ آپ کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو اس وقت ہو رہے ہیں آپ کے فیصلوں کے خلاف، اور جو اس سے پہلے فلسطین کے حوالے سے ہوئے تھے، کیوں نہیں آپ نے پھر ان سارے لوگوں کو کے ساتھ مل کے ان کو ہمت دلائی جس طرح آپ ایران میں دلا رہے تھے؟ جی بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.